बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 2। आज हम स्टार्ट लेंगे पार्चा बाफी और पार्चा साजी यानी टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग से। ये शोबा पार्चा जात, पार्चा साजी, फ़ैशन और फ़ैशन डिज़ाइन से मुतल्लिक दीगर पहलुओं का मुतालिया है। ये शोबा मुख्तलिफ़ किस्म के रेशो, साख्त और इनके ख़वास का मुतालिया करता है। नीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के रेशो से कपड़ा साजी की सनत, कपड़ों के इंतखाब, कपड़ों की कटाई और सिलाई और देखभाल में भी माविन हैं। पार्चा साजी के शोबे में यानी इस शोबे में से हम पार्चा जात यानी कपड़ों के मुतल्लिक, फ़ैशन के मुतल्लिक, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के मुतल्लिक, कपड़ों की साख्त के बारे में, कपड़ों के रेशे के बारे में हम मुतालिया करते हैं। नीज़ कपड़ों का इंतखाब या कपड़ों की कटाई और सिलाई और देखभाल भी मददगार साबित होते हैं। ये कपड़ों रेशों की साख्त हैं, रेशे हैं कि रेशों की साख्त का मुतालिया हम किस तरह करते हैं, यानी उनकी खासियत का मुतालिया हम किस तरह करते हैं। मुख्तलिफ़ रेशे हैं, ये देखिए मुख्तलिफ़ धागों से बने हुए यानी मुख्तलिफ़ रेशों से बने हुए कपड़े हैं। ये आप देख रही हैं मुख्तलिफ़ रेशे हैं। तो ये हम पार्चा साजी और पार्चा साजी के शोबे में हम इन्हीं रेशों की, इन्हीं धागों की साख्त की स्टडी करते हैं। इसके बाद शोबे घरेलू इंसिराम यानी होम मैनेजमेंट। इस शोबे का मरकज़ी मुतालिया मनसूबा बंदी, तंजीम और जायज़ा लेने का वो अमल है जो ज़राए की मदद से ख़ानदानी मकासद के हुसूल में मदद देता है। नीज़ ये शोबा ख़ानदानी इक़दार और मकासद का भी तयन करता है ताकि ख़ानदानी ज़िंदगी खुशगवार बनाई जा सके। इसके साथ साथ वसाइल की बेहतरीन इस्तेमाल और तखमीना साजी यानी बजट मेकिंग में भी माविन साबित होता है। यानी शोबे घरेलू इंसिराम में हम क्या करते हैं, इस शोबे से हम यानी इस शोबे में हम मनसूबा बंदी, तंजीम यानी कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना, ज़राए की मदद से यानी जो ज़राए हमें मुहैया हैं उसकी मदद से हम ख़ानदानी मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये शोबा हमें ख़ानदानी इक़दार यानी कदर, उनके मकासद का भी तयन सिखाती हैं ताकि जो हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी होती हैं वो खुशगवार बनाई जा सके। इसके अलावा जो बेहतरीन इस्तेमाल से हम जो वसाइल जो हमारे होते हैं तो उससे भी बेहतरीन इस्तेमाल से हम बजट भी कर सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं जो कि हमें जिसकी ज़रूरत होती हैं, जो हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़रूरी होती हैं। ये होम मैनेजमेंट है। क्या घर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों की ऐसी मनसूबा बंदी करें, कौन कौन सी चीज़ें हमें से तंजीम से रखें, अरेंज करके रखें कि जो खूबसूरत भी लगे। फिर आ जाते हैं हम शोबे फ़न और डिज़ाइन पर यानी आर्ट एंड डिज़ाइन। कोई भी ऐसा फ़ेल या अमल जो तख्लीकी हो वो फ़न कहलाता है। फ़न का मौजू इस्तेमाल डिज़ाइन कहलाता है। ये शोबा आर्ट और फ़न के उसूलों और अवामिल की मदद से घर और ज़िंदगी में खूबसूरत लाने का ज़ामिन समझा जाता है। नीज़ ये शोबा मुख्तलिफ़ रंगों और डिज़ाइन के मौजू इस्तेमाल में मदद देता है। शोबे फ़न और डिज़ाइन यानी आर्ट एंड डिज़ाइन में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा अमल यानी कोई ऐसा इंसान होता है जिसमें आर्ट जो हैं तो वो एक तख्लीकी अमल उसमें होता है, यानी एक फ़न होता है जिस तरह मुसव्विर, आर्टिस्ट वग़ैरह। तो इसी तरह इस शोबे में भी, शोबे फ़न और डिज़ाइन के शोबे में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्ट में बहुत माहिर होते हैं। इसके अलावा आर्ट और फ़न जो हैं उसके उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उसकी मदद से हम घर और ज़िंदगी भी खूबसूरत बना सकते हैं। यानी ये शोबा हमें मुख्तलिफ़ रंगों और डिज़ाइन के मौजू इस्तेमाल में भी मदद देता है। यानी मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन। इसके अलावा घरेलू माशियात के मुख्तलिफ़ शोबों का आपस में ताल्लुक़।
یعنی انٹر ریلیشن شپ آف ایریاز آف ہوم اکنامکس. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا گھر 5 بنیادی شعبوں سے بنتا ہے. کون سے شعبوں سے بنتا ہے؟ نمبر 1 شعبہ ہے گھر افراد خانہ کی جسمانی اور نفسیاتی اور سماجی تعلق سے بنتا ہے. یعنی گھر کے افراد جو ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی صحت، ان کی نفسیات اور سماج کے تعلق سے ان کا ایک تعلق بنتا ہے. نمبر 2 ان افراد کی بنیادی ضروریات میں سب سے پہلے خوراک و غذائیت ہے. یعنی گھر کے افراد جو ہوتے ہیں تو ان کی بنیادی ضرورت خوراک و غذائیت ہے. نمبر 3 افراد خانہ کو لباس کی ضرورت اور فراہمی کو یقینی بنانا. یعنی گھر کے افراد کو لباس کی ضرورت وہ فراہم کرنا. نمبر 4 گھر کا ماحول آرام دہ اور خوبصورت بنانا. یعنی گھر کے اندر جو افراد رہ رہے ہیں ان کو ایک آرام دہ اور سکون کی زندگی دینا. اور ان تمام عوامل کی مجموعی طور پر منصوبہ بندی اور وسائل کے مطابق ضروری ہے. یعنی یہ تمام عوامل ہم تب اپلائی کر سکتے ہیں جب ہم ان کی منصوبہ بندی کریں. انسان کی معاشرتی زندگی میں خاندان اور افراد خانہ کی فلاح و بہبود نہایت اہمیت کی حامل ہے. موجودہ حالات و معاشرتی صورتحال کی بنا پر اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے. یعنی انسان کی اگر معاشرتی زندگی میں خاندان، یعنی ہمارے جو معاشری زندگی ہے اس میں خاندان اور گھر کے افراد کی فلاح و بہبود نہایت اہم ہے، کیونکہ جو ہمارے موجودہ حالات ہے، جو معاشرتی صورتحال ہے، یعنی اس بنا پر اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان 5 شعبوں کو. اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں ماہرین غذائیت اور ڈائٹیشین، یعنی نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشینز. ماہرین غذائیت مختلف اداروں میں افراد کے لیے غذا کے صحیح استعمال کا تعین کرتے ہیں، جبکہ ڈائٹیشینز ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے ان کی ضروریات اور بیماری کے مد نظر غذا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. یعنی وہ ماہرین، وہ ماہر لوگ جو مختلف اداروں میں وہ افراد جو غذا کے صحیح استعمال کا تعین کرتی ہیں، یعنی صحت مند غذائیں بناتی ہیں. اور ڈائٹیشینز وہ لوگ جو ہسپتال میں مریضوں کے لیے، یعنی مریضوں کے لیے جو ان کے پرہیز کے کھانے وغیرہ ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی غذا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہوٹل اور ریسٹورانٹ مینیجرز، یعنی ہوٹل اور ریسٹورنٹ مینیجرز. گھریلو معاشیات کی ماہرین کی ایک بہت بڑی تعداد مختلف ہوٹلوں اور ریسٹورانوں میں اعلیٰ عہدوں پر انتظام اور انصرام کی ذمہ داری نبھا رہی ہے. یعنی ہوٹلز، ریسٹوران بھی طعام خانہ یعنی کھانے کی جگہ ہیں. ان پر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہوٹلز کی صفائی، کھانوں کی صفائی کے بارے میں کہ جہاں پر کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، جہاں پر کھانا کھایا جا رہا ہے اس جگہ کو صاف رکھیں. یعنی بھرپور صفائی اور یعنی صحت مند غذاؤں کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں. پھر سماجی بہبود کے کارکن یعنی سوشل ورکرز. بطور بہبود کارکن گھریلو معاشیات کی ماہرین ملکی اور غیر ملکی مختلف نجی اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، جہاں پر وہ خاندانی مسائل کے حل، بچوں کی نگہداشت، گھریلو انسانی انصرام سازی اور دوسرے امور کے کام انجام دیتی ہیں. اس کے علاوہ جسمانی طور پر معذور افراد ہسپتالوں، اسکولوں اور دوسرے اداروں میں فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی مصروف عمل ہیں. یعنی سماجی بہبود کے کارکن کیا کرتے ہیں؟ یعنی سوشل ویلفیئرز. یہ لوگ ماہرین یعنی ملک کے اندر اور غیر ملکی یعنی ملک سے باہر جو ادارے ہوتے ہیں اس میں اپنے خدمات انجام دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی خاندانی مسائل ہو، لڑائی جھگڑے ہو، بچوں کی پرورش ہو، گھریلو یا انسانی کوئی منصوبہ بندی، بجٹ بنانا، فیصلہ سازی یا دوسرے امور، ان کے کام انجام دیتی ہیں. اس کے علاوہ جو جسمانی طور پر معذور افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے جو بہبود کے لیے جیلوں میں یا ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، دوسرے اداروں میں بھی فلاح و بہبود یعنی ان کی بہتری کے کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں. اس کے علاوہ
بچوں کی نشوونما کی ماہرین یعنی ایکسپرٹس آف چائلڈ کیئر، یہ چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے اداروں، تعلیم، صنعت و تجارت، فلاحی کاموں اور تفریحی اداروں میں مختلف عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ یعنی بچوں کی نشوونما کی ماہرین، یہ ماہرین کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچوں کی پرورش کے اداروں میں، تعلیم، صنعت و تجارت یعنی درآمدات اور برآمدات، فلاحی کاموں میں یعنی لوگوں کی اچھائی کے لیے، اور تفریحی اداروں جہاں پہ لوگ تفریح، سیر و سیاح کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے مختلف اداروں پر کام کر رہی ہیں۔ پھر ماہرین تعلیم جو ہیں ایجوکیشنسٹ، ماہرین گھریلو معاشیات بطور ماہر تعلیم نہ صرف مختلف تعلیمی اداروں میں درس و تدریس اور انصرام سے وابستہ ہیں، بلکہ بطور ماہرین نصاب بھی اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ماہر تعلیم کیا کرتے ہیں کہ بطور ماہر تعلیم یہ لوگ نہ صرف مختلف تعلیمی اداروں میں یعنی درس و تدریس یعنی پڑھائی وغیرہ کے منصوبہ بندی سے وابستہ ہیں، بلکہ یہ ماہرین نصاب میں بھی اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے مختلف نصاب جو ہوتے ہیں تو یہ بھی وہ بناتے ہیں مختلف کتابات وغیرہ، اور ان کو کیسے پڑھائے جائے، کون کون سے جماعت کے لیے کون کون سا نصاب رکھا جائے، اس میں کون کون سی مٹیریل ڈالے، کون کون سے ایسے مٹیریل ہوں گے جو کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہو۔ اس کے علاوہ ماہرین تجارت یعنی ٹریڈ ایکسپرٹس، صنعت و تجارت میں ماہرین گھریلو معاشیات کو تحقیق اور نئی مصنوعات بنانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ماہرین گھریلو معاشیات ہوٹل اور ریسٹوران، بوتیک، گھریلو اور کاروباری طور پر سجاوٹ کا کام اور ہاتھ سے بنی مصنوعات کے ذاتی کاروبار بھی کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ یعنی ماہرین تجارت کیا کرتی ہیں؟ یہ لوگ صنعت و تجارت یعنی درآمدات اور برآمدات کا کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ گھریلو معاشیات کی وجہ سے نئی مصنوعات کی تیاری کرتے ہیں، یعنی تحقیق کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، تلاش کرتی ہیں ایسی چیزیں اور پھر نئی چیزیں بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ماہرین یعنی ہوٹلوں میں، ریسٹورانوں میں، بوتیک یعنی کپڑوں کے کاروبار وغیرہ میں، گھریلو کاروبار یعنی گھر کے اندر کیسے کاروبار کیا جاتا ہے، یا کاروباری طور پر جو سجاوٹ کا کام ہوتا ہے، ڈیزائننگ کا، ڈیکوریشن کا، اور ہاتھ سے بنی ہوئی جو کے ذاتی کاروبار جو ہیں تو وہ بھی چلا رہی ہیں۔ یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء یعنی گھر کے اندر جو ڈیکوریشن وغیرہ ہوتے ہیں، مٹی سے برتن بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو شیشے وغیرہ کرتے ہیں، یا کپڑوں پر جو پھول وغیرہ بناتے ہیں نقشوں سے مختلف ٹانکے کرواتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی ہاتھ سے بنائی جانے والی چیزیں ہیں کہ جن کا کاروبار بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرین تحقیق جو ہیں ریسرچرز، ماہرین گھریلو معاشیات ملکی اور غیر ملکی سطح پر تحقیق سے وابستہ ہو کر فرد، گھر، گھریلو زندگی اور معاشرے کی بہبود کی تحقیقی سرگرمیوں میں کوشاں ہیں۔ ماہرین تحقیق کیا کرتے ہیں؟ یہ ملک کے اندر، ملک سے باہر ایسے تحقیق سے وابستہ لوگ یعنی ریسرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ان سے وابستہ ہو کر یہ افراد گھر اور گھر کے اندر جو زندگی ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے جو تحقیقی سرگرمیاں ہیں، جو تحقیقی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے لیے یہ کوشاں اور سرگرداں رہتے ہیں۔ تو ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے سٹارٹ لیا تھا شعبے پارچہ بافی اور پارچہ سازی سے، شعبے گھریلو انصرام ہم نے پڑھا ہے، شعبے فن و ڈیزائن پڑھا ہے، گھریلو معاشیات کے شعبوں کا آپس میں تعلق پڑھا ہے، گھریلو معاشیات کی اہمیت اور وسعت پڑھا ہے، ماہرین غذائیت اور ڈائٹیشین پڑھا ہے، ہوٹل اور ریسٹوران مینیجرز پڑھا ہے، سماجی بہبود کے کارکن پڑھا ہے،
بچوں کی نشو و نما کے ماہرین، ماہر تعلیم، ماہرین تجارت، ماہرین تحقیق۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارا فرسٹ چیپٹر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔